अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे चैनल मुश्ताक खिची खान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए चलते हैं इस्लामी वीडियो की तरफ। बताऊं बरकतें? खुद न बताऊं, बेहतर यह है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के हवाले से अर्ज़ करूं। मज़मून हदीस यह है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में तशरीफ़ फरमाए। आपकी इमारत ज़ाहिरी का ज़माना है, वरना वो सिर्फ 4 साल अमीरुल मोमिनीन नहीं रहे, वो तो अमीरुल मोमिनीन पैदा ही हुए थे। वो बाद में अमीरुल मोमिनीन नहीं बने हैं, वो खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन नहीं हैं। न दुनिया साख्ता अमीरुल मोमिनीन है, न सियासत साख्ता अमीरुल मोमिनीन है, न साख्ता अमीरुल मोमिनीन है, न सोख्ता अमीरुल मोमिनीन। वो खुदा साख्ता अमीरुल मोमिनीन। तमाम मुसलमान बड़े मुहद्दिसीन के यहाँ भी ये हदीस मिल जाएगी कि उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोज़े गदीर तमाम हाज़रीन को, जो तकरीबन 1 लाख से ज़ायद थे, 1,20,000 हाज़रीन को हुक्म दिया, सल्लिमू अला अली बिइमरतिल मोमिनीन, जाओ अली पे सलाम करो, ये कहकर अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अली वो अमीरुल मोमिनीन है जो रसूल की मौजूदगी में अमीरुल मोमिनीन। सल्लिमू, सलाम करो, अला अली बिइमरतिल मोमिनीन, अली पे सलाम करो, ये कहकर अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। रसूल ने अपनी जिंदगी में कहा अमीरुल मोमिनीन कहो इन्हें। तो इसलिए ये अमीर पहले भी थे, बाद में भी थे। जब ये घर में खामोश बैठे हो तब भी अमीरुल मोमिनीन है, जब ये जंग में हो तब भी अमीरुल मोमिनीन है, ये सुलह कर लें तब भी अमीरुल मोमिनीन है। ये अमीरुल मोमिनीन है, चाहे सुलहनामे में अमीरुल मोमिनीन मिटा दें तब भी अमीरुल मोमिनीन। जैसे रसूलुल्लाह हैं, चाहे वो जंग की हालत में हो या सुलह की हालत में हो, जंग में हो या अमन में हो, सफ़र में हो या हज़र में हो, ज़मीन पर हो या क़ाब क़ौसैन और अदना की मंजिल पर हो, रसूलुल्लाह हैं, चाहे सुलहनामे में मिटा दे रसूलुल्लाह, मगर रसूलुल्लाह हैं। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन है। लेकिन ये वाक़या आपकी इमारत ज़ाहिरी का वाक़या है। मस्जिद कूफा में है, इब्न अब्बास तशरीफ़ फरमाए। कुछ लोग आए, या अमीरुल मोमिनीन, अब की हमारे यहाँ दूर दराज सूबों से बहुत बड़ी ममलिकत थी, या अमीरुल मोमिनीन हमारे यहाँ आपकी बारिश नहीं हुई। इमाम ने फरमाया जाओ कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। चले गए। कुछ ही देर में कुछ और लोग आए, या अमीरुल मोमिनीन हमारे मुल्क में इक़्तिसादी कसाद बाज़ारी है, बाज़ार ठंडे और मंदे पड़े हुए हैं, इक़्तिसादी हालत बहुत बुरी है। कहा जाओ कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। कुछ देर नहीं गुजरी थी कि कुछ लोग और आ गए, या अमीरुल मोमिनीन हम ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पर कुछ लोगों से आवेज़िश है और हम कमज़ोरी महसूस करते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, क़ुव्वत नहीं है हमारे पास, अफरादी क़ुव्वत भी नहीं है, वैसे भी क़ुव्वत नहीं है। कहा जाओ कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। एक शख्स आया तन्हा, उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन
چراغ راہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مفلس ہوں، جو کچھ تھا ختم ہو گیا، کیا کروں؟ کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، کہا یا امیر المومنین میں شادی شدہ ہوں، عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوتی۔ کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ اب جب یہ چلا گیا تو ابن عباس سے رہا نہیں گیا، کہا مولا امیر المومنین یہ بتائیے کہ آج آپ سب کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں؟ روایت ہے سب کو ایک ہی نسخہ۔ امام مسکرائے اور کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح کی تلاوت نہیں کی؟ سورہ نوح میں قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل عليكم السماء مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ تم استغفار کرو، پروردگار بڑا غفار ہے، اور وہ ایسا غفار ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو وہ پانی برسانے والا ابر بھیج دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارش برسانے والا ابر بھیجے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ مال سے، وَبَنِينَ اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لیے ہرے بھرے باغ قرار دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور پانی سے چھلکتی ہوئی نہریں بنائے گا۔ وہاں قحط تھا، میں نے کہا استغفار کرو، وہ اولاد نہیں رکھتا تھا، میں نے کہا استغفار کرو، وہاں بازار ٹھنڈے پڑے تھے، میں نے کہا استغفار کرو۔ ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین، اس وقت آپ کی زبان سے یہ آیت سن کر ایسا لگا جیسے آج پہلی بار یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن حدیث استغفار کی برکتیں۔ استغفار، اولاد نہیں ہے استغفار کرو، گناہگار نہیں ہو تو استغفار کرو، گناہگار ہو تو استغفار کرو، افلاس ہے تو استغفار کرو، معاشرتی مسائل ہیں تو استغفار کرو، سیاسی مسائل ہیں تو استغفار کرو، اپنے لیے استغفار کرو، اپنے دوستوں کے لیے استغفار کرو، پوری مسلم امہ کے لیے استغفار کرو، تمام انسانوں کی بھلائی کی خاطر استغفار کرو۔ استغفار بڑا وظیفہ ہے۔ خدا پر یقین کے ساتھ، شفاعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کے ساتھ استغفار۔ اور اس آیت کے معنی سمجھے آپ؟ عام طور پہ لوگ استغفار کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو قیامت میں بڑی سختی ہوگی، جہنم میں نہ جانا پڑے، اس لیے استغفار ہے۔ استغفار اس دنیا کی نعمتوں کے لیے بھی استغفار ہے۔ اس آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں، سورہ ہود کی آیتیں پڑھ لیجئے۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا بعد قوت مع قوتکم۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے اوپر بارش برسانے والا بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ اسی سورہ مبارکہ ہود کے شروع میں ایک آیت اور ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرو رب سے اور توبہ کرو رب کی بارگاہ میں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى،
یہ زندگی جب تک تمہیں اس دنیا میں دی ہے اللہ نے تمہیں متاع حسن عطا فرمائے گا، یعنی متاع دنیا سے مالا مال کرے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا پورا اجر دے گا، یعنی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توجہ ہے؟ قرآن مجید پہ یقین ہے؟ استغفار کی برکتیں ہیں یہ۔ بارش نہیں رکے گی، تمہاری دنیاوی زندگی کی نعمتیں کم نہیں ہوگی۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہوں، اس دنیا کو قرآن مجید ہی نے متاع غرور بھی کہا ہے۔ متاع غرور، یہی قرآن اسی دنیا کو متاع حسن بھی کہہ رہا ہے۔ متاعا حسنا معنی یہ ہے کہ اگر خدا کو چھوڑ کر، توحید کا راستہ چھوڑ کر اپنے ذرائع سے دنیا لی تو وہ متاع غرور ہے، اور اگر توحید پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کے ذریعے سے، ان وسیلوں کے ذریعے سے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، استغفار کے سہارے سے دنیا لی، یہی دنیا متاع حسن بن جائے گی۔ متاع حسن، مایوس نہ ہو رحمت الہی سے۔ دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی، آخرت بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی۔ ایک وسیلہ استغفار بشرط یقین شفاعت، شفاعت مصطفیٰ، شفاعت اہل بیت مصطفیٰ، شفاعت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ بس گفتگو اب کی نہیں جا رہی ہے، اس لیے سمیٹ دیتا ہوں۔ تقریباً پیغام کسی حد تک اجمالاً تو آپ تک پہنچ گیا۔ استغفار ہر حال میں کریں، بہتر ہے ہر نماز کے بعد کریں، بہتر ہے باطہارت کریں، ہمیشہ باطہارت رہیں۔ ہمیشہ باطہارت رہنا مستحب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ ہمیشہ باوضو رہیں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ باوضو نہیں ہیں یا حالت طہارت نہیں ہے، انسانوں میں پوری صنف ہے جس میں مجبوراً قہری طور پر حالت طہارت نہیں رہتی، پھر بھی استغفار کریں، ذکر خدا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہر حال میں اپنا نام لینا جائز قرار دیا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا لطف ہے، اس کی عنایت ہے، کمال رحمت ہے کہ ہر حال میں مجھے پکار سکتے ہو، ہر حال میں پکار سکتے، عورتیں ہوں مرد ہوں، ہر حال میں استغفار جاری رہ سکتا ہے۔ ہر حال میں استغفار کریں، مگر بس یہ یاد رہے شرک نہ ہو، نہ ایمان کی سطح پر نہ عمل کی سطح میں۔ وابستگی ہو دامن ختم نبوت سے، وابستگی ہو دامن ولایت سے، یقین آخرت ہو، جنت کا یقین ہو، جہنم کا یقین ہو۔ متقین کی پہچان یہ ہے، اب وقت نہیں ہے، نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے متقین کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان اوصاف میں یہ ہے، اب طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، سکت نہیں ہے، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا متقین کی صفت یہ ہے کہ انہیں جنت پر ایسا یقین ہے کہ وہ جنت کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے متمتع دیکھ رہے ہیں۔ جہنم کا ایسا یقین ہے کہ وہ جہنم کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اہل جہنم کو اس میں معذب حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ یقین کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور جنت و جہنم کیا ہے سننا ہو اگر تو بس ایک شعر میں نے شاید کل یا پرسوں کی تقریر میں پڑھ دیا تھا، عربی کا بڑا لطیف، بڑا مرصع، بڑا عجیب و غریب قصیدہ ہے۔
بڑا عجیب و غریب قصیدہ ہے. ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر. اسی قصیدے کے اشعار ہیں. کہتے ہیں کہ هو والمبدأ شمس وضیاء هو والواجب نور وقمر. اسی میں آگے بڑھتے بڑھتے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حبہ مبدأ خلد ونعیم بغضہ مبدأ نار وسقر. علی کی محبت وہ ہے جو جنت تخلیق کرتی ہے، علی کا بغض وہ ہے جو جہنم کے شعلے بھڑکاتا ہے. حبہ مبدأ خلد ونعیم حبہ مبدأ خلد ونعیم بغضہ مبدأ نار وسقر. اور اس کے بعد ایک شعر اور عجیب و غریب کہہ گئے ہیں. بہرحال اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، اب سمیٹتا ہوں بیان کو. بس اب یاد رکھیں کہ ان کی محبت بہشت ہے، ان کا بغض وہی جہنم ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان پر آنسو بہانے سے جہنم خاموش ہو جاتا ہے. ان کے غم میں آنسو بہانے سے شعلہ جہنم سرد پڑ جاتا ہے. بس کب تک فضائل پڑھیں گے، کب تک فضائل سنیں گے؟ ان کے فضائل ہی کا سلسلہ جب دراز ہوتا ہے تو مصائب تک پہنچ جاتا ہے. آج شبیہ تابوت برآمد ہوگی. شبیہ تابوت، کس کی شبیہ تابوت؟ اس مظلوم کی شبیہ تابوت جسے اپنے بابا کا تابوت اٹھانا نصیب ہو. بس عزیزان گرامی، بس اب وقت گریہ ہے، وقت ماتم ہے. اب مجھ سے توقع نہ رکھیے دیر تک بیان کر سکوں گا. یہ صدمہ امام کو کب تک رہا، کتنا رہا؟ بار بار سنتے ہیں، کل بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب اپنے بابا کے لاش بے گور و کفن کے سامنے سے گزرے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور ایسا متغیر ہوا کہ بی بی زینب کو کہنا پڑا، بیٹا اپنے کو سنبھالو، ایسا لگتا ہے کہ روح تن سے جدا ہو جائے. جملہ کیا کہا؟ پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. یہ صدمہ سرکار زین العابدین کے قلب پر کب تک رہا؟ بس اب چند جملے 2-3 الفاظ میں گفتگو ختم ہو جائے گی. آپ ماتم کریں گے، آپ گریہ کریں گے، آپ پرسہ دیں گے. یہ کب تک صدمہ رہا؟ بہت سے صدمے تھے امام کو. یاد ہوگی وہ روایت بھی کہ جب آپ کے ایک چاہنے والے نے کہا ہے کربلا کے واقعے کے برسوں بعد آقا کب تک گریہ کریں گے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ تم نے انصاف نہیں کیا، انصاف نہیں کیا. یعقوب نبی تھے، پیغمبر تھے. یعقوب کو معلوم تھا علم نبوت کی بنا پر کہ یوسف زندہ ہیں، مگر 12 بیٹوں میں سے ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے. تو اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں، آنکھیں سفید ہو گئیں. میری نگاہوں کے سامنے تو 18 یوسف
ذبح کر دیے گئے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ پر نور رکھے۔ یہ آنکھیں جو یہاں گریہ کر رہی ہیں، یہی آنکھیں آخرت میں روشن ہوں گی، یہی آنکھیں قیامت میں روشن رہیں گی۔ آپ کی آنکھوں کا نور کبھی کم نہیں ہوگا، نور معنوی بڑھتا چلا جائے گا۔ اس چاہنے والے نے پھر کہا آقا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کی سیرت رہی ہے۔ یہ جملہ سن کے تڑپ گئے، ہاں ہاں اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہماری سیرت ہے، مگر ماں بہنوں کا بے ردا رسن بستہ بازاروں سے گزارا جانا، درباروں میں لے جایا جانا، زندانوں میں رکھا جانا، یہ ہمارے خاندان کی سیرت نہیں ہے۔ یہ یاد کر کے تڑپتے تھے، اور جب کوئی پوچھتا تھا آقا سب سے زیادہ اذیتیں کہاں گزری، تو کیا فرماتے تھے؟ الشام الشام الشام، اس لیے کہ شام میں بہت مصیبتیں دیکھی۔ ایک طرف ماں بہنوں کو بھرے دربار میں بے ردا دیکھا، اور اس کے علاوہ کیا دیکھا؟ بس یہ روایت بیان کرتے ہوئے عوامہ سر پہ بار ہے، مگر چونکہ میں نے کہہ رکھا ہے جیسے ہی عمامہ اتاروں گا شبیہ تاموت برآمد ہو جائے گی، اس لیے میں ایک علامتی طور پر ضبط کر رہا ہوں۔ یہ جملہ کہتے ہوئے کیا کیا دیکھا سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے؟ یزید کافر تخت پر ہے، یزید لعین تخت پر ہے، سر امام دشت طلا میں، ہاتھوں میں چھڑی ہے جس سے لب و دندان حسین سے بے ادبی ہو رہی ہے، اور امام کیا تڑپے۔ دربار میں بھی کچھ ایسے موجود تھے جنہوں نے کہا او یزید ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لب و دنداں کو بوسہ دیا کر۔ یہ سب سجاد نے دیکھا، مگر جب خود سید سجاد کا آخری لمحہ آیا، جب آپ کو زہر پلا دیا گیا، زہر کے اثر سے آپ کی حالت متغیر ہوئی، شہادت کا لمحہ قریب آیا، پورے کنبے کو قریب بلانے کے بعد وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تفصیلی وصیتیں ہوتی ہیں معصومین کی، توحید سے متعلق وصیت، نبوت سے متعلق وصیت، شریعت سے متعلق وصیت، طریقت سے متعلق وصیت، حقیقتیں بیان کرتا ہے معصوم، القائے نسبت کرتا ہے اپنے بعد آنے والے معصوم سے۔ سب کچھ جب کر چکے تو ایک مرتبہ بیٹوں سے کہا مجھے زمین پر لٹا دو۔ بیٹوں نے کہا بابا ارے جسم بہت کمزور ہے، بہت نحیف ہے، زمین پر